मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको हम इसमें बुलाना चाहते हैं और मोहसिन नकवी शहीद के। मैंने कहा शहीद हो गया? मैं तो इतना जाहिल हूँ, मैं किसी और को समझा। मैं कहा ये खुशखबरी कहता ना, मैं तो नहीं सुनी इस तो पहले वो ये कदों है तो हाशमी साहब कहते हैं ना, हाशमी साहब की करते हो, ये साहब कहते हैं हाशमी साहब की करते हो। मैं मोहसिन नकवी साहब शहीद जो उस वक्त उन्हें पता सारा, मैं तो जो मुस्तफा करदा एडवाइज़र सा या नवाब सादिक मुलाकात एक दो रही। बेसिकली जी सॉरी जी, मुझे कुछ नहीं आते ये जो सब बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं कुछ पता, जाहिल हूँ बेसिकली। और जो जहालत के इंतहा में आपको बता दूंगा, स्टार्ट कैसे करूँगा तो आपको समझाऊँगा। मुझे ऐसे लग रहा था, वो एक बात मैंने सुनी थी, रज़िया फंस गई गुंडिया, वो मैं क्या है तो मिसाल कहेंगे, वो यही मिसाल है। वो आसिफ हाशमी आज जब मिसाल आई है पूरी कि रज़िया फंस गई गुंडों में, वो की सी, वो ये सी, वो तेनों कख नहीं आंदा कि ना विच फस गए हैं, वो जाओ थे पर वो मैनू तो तकरीर आती है, ओए मौला जड़ की गल्लां सीख जाना जलसे तो लोग बड़े खुश होते हैं। अल्लाह हाशमी ने की तकरीर की है, अच्छा मौला नहीं मरदा, हुए चंद कर मौला ना मारे, इस टाइप की जरा हल्के जाके तो वो जी मैं इस टाइप की चीज़ें बोलता रहता। अब हुआ क्या, हाशमी साहब मैं एक का वाक़या सुनाना चाहता हूँ आपको, और बड़ा अपनी जो जहालत की जो मेरी माँ वालदा जो थी वो PhD डॉक्टर थे, डॉक्टर मतीन फ़ातिमा, जो कि आपने गुलबर्ग वाली एक सड़क देखी होगी, तो उसमें मेरी वालदा के नाम पे उन लोगों ने सड़क बना दी थी और उनकी तालीम का एक वो किया था, ये कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स की हेड होती थी। तो मेरी माँ को सियासत से बड़ा वो था कि सियासत ना करो, ये वो तो पुरानी बात हो जाएगी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं अभी लेटेस्ट चला जाता हूँ कि शहीद भुट्टो के साथ हम गए, पूरी दुनिया में जाता था उनके साथ। तो एक जगह वो थी वेनिस, तो वेनिस में जब मैं आरिफ निज़ामी के साथ कुछ चीज़ें शॉपिंग कर रहा था, ऐसा बाज़ार था वेनिस में, समंदर होता है, उसके बीच बीच में जगह होती है पक्की बनी होती है, तो शॉपिंग कर रहा था। तो वहाँ जब उससे बात खत्म, शॉपिंग ख़त्म कर ली, आरिफ निज़ामी साहब आगे चले गए, और तो मैं इस तरफ आया तो देखा तो वो जैसे यहाँ भट्टी टिक्का वगैरह नहीं होते कि नीचे लोग बैठे हैं और इधर टिक्का बना रहे हैं, वो उस तरह का एक रेस्टोरेंट। तो शहीद भुट्टो, रईसानी, गौस सिंह बिजिंजो, इस टाइप के ये सारे रोड पे बैठे। भुट्टो साहब ने मुझे आवाज़ दी और कहा आसिफ। मैं कहा जी सर, कि तुम किसके साथ ये कर रहे थे? सब उन्होंने होटल के ऊपर से देखा होगा। तो मैंने कहा जी आरिफ निज़ामी के साथ। अच्छा किधर है वो? मैंने कहा जी सर मैं उनको तो छोड़ के आया हूँ। तो कहने लगे जाओ उसको बातें करते करते इधर ले गया, उसको ना बताना मैंने इसको बुलाया। वो मैं क्या हुए आसिफ हाशमी, वो जर्नलिस्ट जान लिया, वही छोटा जहा जर्नलिस्ट है, अमीर निज़ामी का पुत्र है, मजीद निज़ामी का भतीजा, सारा होती थी पढ़ती थी जमान था, तो वह भरा है, वो एक ही हो गया कि जर्नलिस्टों का इतने ना लाहौर मुस्तफा सादिक आंदा, वो अखबार नहीं लिखता, लेकिन भुट्टो साहब को ला के बह जाता है तो उठता ही नहीं। वो मरबूल सदीकी आंदा है तो भुट्टो साहब को बह के जाता उठता ही नहीं। अब्दुल्ला मलिक आंदा है भुट्टो साहब को बैठता है उठता ही नहीं। निसार उस्मानी आंदा है भुट्टो साहब को बैठता है उठता ही नहीं। वही तो ऐसा लोग जो सियासत करते फिरते हैं, सुबह तो अम्मी की जुतियाँ भी खाना माँ तू फिर गया हुआ था, तूने फिर ये करा, फिर तो मैं कहा की प्रॉब्लम है? मैं कहा फिर जर्नलिस्ट बनना है, और जर्नलिस्ट तो बनता कि जब मैं नकल मार के ना पास होया होता। देखो सियासत कर लवा, देखो मैं झूठ नहीं बोलता ना कि मैं बड़ा लाइक था, मैं कोई लाइक शायद नहीं था, कुछ रतियाँ चीज़ां हाले तक मैंने याद नहीं। तो मैं किया कि मैं क्या नहीं मैं जर्नलिस्ट बनना है। आया गवर्नमेंट आ गई और शहीद मोहतरमा ने मनु रेलवे का उस वक्त रेलवे का अपने नाल एडवाइज़र ला लिया। तो जो उस तो पहले मैं बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट से रहा शहीद भुट्टो के नाम। तो मैं कि यार ये भी भुट्टो साहब भी और ये भी बड़े जर्नलिस्टों को बड़ा पूछती की करिए। मैं उन्होंने पूरा नाम नहीं लेता, एक जर्नलिस्ट सन पा कहते सन उन्होंने, शायद जानते हो, वो नहीं जानते तो ना लेना हैं। पा तो खैर सन जी जर्नलिस्ट सन बहुत बड़े जंग दे। उन्होंने मैं सौदा किया कि मेरे नाम पर आर्टिकल लिखा करो। उन्हें कहा आर्टिकल लिखन दे 2000 लिया करेंगे, उसमें 2000 बहुत होंगे सन। मैं क्या मैं दांगा और जिस दिन तस्वीर लाँगा उस दिन वो बाद 3000 लिया करूँगा, शुरू बगैर तस्वीर दे होंगे बाद तस्वीर। खैर जी मेरे आर्टिकल लगन लग पाई।
وہ جی میں نے بھی رپلائی آصف ہاشمی صاحب آپ یہ جو لکھے نا اس کے اندر یہ بھی بڑھا دیجیے نیکسٹ والے میں. اب وہ منو تو پتہ ہی نہیں. اور لاسٹ چیز میں چھڈیا کدوں آرٹیکل لکھنا جی, اے نوابزادہ نصر اللہ صاحب اور میں اور ایک میرے دوست افضال انقلابی لفٹ اکٹھے ہو گئے. تو نوابزادہ نصر اللہ کہنے لگے ہاشمی صاحب آج کے آرٹیکل سے تو بھائی آپ نے کمال کر دیا, یہ وہ میں مر گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں آرٹیکل آج لکھیا کیڑا ہے, آج کنے کی لکھے. میں ایک دم تسمے بنن لگ پیا نا لفٹ میں وہ جو تسمے بنن لگ پیا تو وہ انہوں کی غلطی رہ گئی. میں کہا یا اللہ جلدی سے اوپر والے فلور پہ یہ رک جائے, میں کتنے مر جاؤں گا, وہ کیڑا آیا کیڑا آرٹیکل ہے. اچھا جی خیر جی میں اس دن تو بات توبہ کی تھی کہ یار انہیں آرٹیکل ہو گیا, میں کہا جتنے ہو گئے ٹھیک ہے اس کی ایک کتاب کی شکل بنا لیتے ہیں. اور پھر وہ ہن کی ہویا میں جتھے جاواں لوگ کہیں سید آصف ہاشمی فلانے دانشور پتہ نہیں کی اردو بولا نہ اردو لکھن اتنے بولے, وہ مجھے انہوں کے مطلب بھی نہیں پتہ ہوتے سن میرے بھائی. میں ایک دن یہ پھٹ پیا, میں دستا بھائی میں خود نہیں لکھتا, میں لوگوں سے لکھواتا ہوں, مجھے قسم ہے میں نے خود کچھ بھی نہیں لکھا آج تک. اور وہ گل اج مجھے پھر یاد آ گئی, وہ کتنے پھر پھنس گیا, بھائی میں نے سمجھایا بھی سی لیکن کوئی نہیں. کہ پلیز میری گل ریمائنڈ نہ کرنا کہ میں نے بڑی وہ گل کر لی تھی, لیکن اسٹل آئی لو ٹو بی اے جرنلسٹ, یا کوئی ایسے میں کہہ سکوں, کوئی شعر کہہ سکوں. مجھے نہیں پتہ جو میرے ساتھی ادھر میرے ساتھ جیل میں تھے وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ جیل کے بارے میں ان کا نام لوں. اچھا یہ میرے ساتھ جیل میں تھے تو میں تو وہاں جیل میں اندھوں میں کانا راجا ٹائپ تھا نا, ایسا ہی تھا نا. میں بہت سختی کرتا ہوتا وہاں لوگوں کو, جنرل سبھی لوگ جیل کے لوگ ہوتے تھے. تو ابھی آج کل ایک صاحب جیل میں ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں وہ, ان کا فون مجھے آتا ہے کسی ڈاکٹر کے ذریعے. اب جو وہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کرا دو, وہ کر دو, یہ کر دو, تو میں وہ کر دیتا ہوں, میں ان کا کام کر دیتا ہوں. تو ایک دن ان کا بیان سن رہا تھا, وہ دیکھو جی ڈاکٹر صاحب جڑنے نا منو کوئی ڈاکٹر نہیں ملیا ہوا, وہ کوئی منو دوائی نہیں ملتی, وہ ڈاکٹر کے ذریعے فون کرا رہا ہے منو, وہ کہتا ہے منو ڈاکٹر نہیں ملتا, ڈاکٹر منو نہیں ملتا. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو سر جی بات یہ ہے میں ان مولویوں کو نا گندے لطیفے سناتا تھا. اچھا جب میں ان کو لطیفے سناتا تھا تو یہ کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, اور جب میرا لطیفہ ختم ہوتا تو کرتے تھے ہاں ہاں ہاں. وہ میں کہ تو سے تو سنیا ہی نہیں, وہ ہنستے کیوں پائے ہو. اچھا تو جیل میں بڑا شوگر لگا رہتا ہے اور بڑا انجوائے کرتا ہے انسان, جو بھی کہتا ہے کیا ہوتا ہے پابند سلاسل کہتے ہیں اردو میں, پلان سلاسل ہوا ہوا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ یاشی آرام تو ہوتا ہے. ادھر تو 2 منٹ بعد ایک فون آ رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے جی ملاقات کا ٹائم دے دو, ایک کہتا ہے وہ اتنے تو کوئی پرواہ ہی نہیں. ایک دن جیل سپرنٹ مجھے کہتا ہے ہاشمی صاحب میرے کو غلطی ہوئی ہے. میں کہا کیا ہوا؟ میں تاریخ سے واپس آیا. کہنا میں تمہیں اینی دفعہ کہ میرے خلاف 2 جملے بول دیو, تھوڑے کو نہیں بولے جاتے. دیکھو میں بھابی کو تھوڑے کو کھانا بنا کے بھیج دینا وا, میں تھوڑے گھروں کھانا منگانا. میں کہ کھانا تو خیر جڑا لوگوں کا اچھا آیا ہوتا وہ تو گرم کر کے اپنی بھابی تک کہہ کے دے دیں ہو, باقی سینئروں کو بھی ایسے ہی دیتے تھے, غلط کہتے تھے بتا دیجیے گا اوپر. اچھا تو وہ کہ جو جب مجھے وہ کھانا دینا, میں کہا مجھے گل دسو تھوڑے خلاف میں بولا کہ نہیں, تو میرا اتنا خیال کر دو کہ ساری پھر ترقی کے پیچھے پے ہو نا. وہاں جیل سپرنٹ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف باہر جا کے آپ بولیں, تاکہ جو پاگل حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو عقل نہیں ہوتی, وہ کہیں ہوئے یہ بڑی سختی کر رہے ہیں, اے بندہ ٹھیک ہے انہوں نے اتنے لانا. یہ وجہ ہوتی ہے, کوئی سختی نہیں کرتا جیل میں, سب بڑے سکون میں ہوتے ہیں, اتنے سکون میں ہوتے ہیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. ٹی وی دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, کیا کیا مزیدار, بس سب بہت کچھ ہوتا ہے وہاں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ان کو پتہ ہے یہ جو بیٹھے ہیں نا, ان کو پتہ ہے. ایک دن مجھے کہنے لگے, برا نہ مانیے گا یہ میری آپ کے, ایک دن مجھے کہنے لگے, میں نے کہا کدھر گئے تھے؟ کہتے ہیں وہ آئی تھیں. میں نے کہا وہ کون آئی تھیں؟ آپ کی بھابھی. میں نے کہا آج آئی تھیں کہہ رہے ہو, 1.5 گھنٹہ تو اس کے خلاف بولتے رہے ہو کہ اس نے مجھے بیچ دیا.
آئی تھی کیوں کہا؟ آئی تھی کہتے تو میں سمجھ جاتا بھی خلاف ہو، اتنی جلدی ہے نہیں کہ ملاقات سے فرق ہو گئے۔ خیر مطلب یہ میں تو بات اس لیے بتائی ہے کہ ہم لوگوں میں آپس میں بڑا وہ تھا، اچھے تھے، ان کو شعر بھی سناتا ہوتا تھا، ہر طرح کے شعر سناتا تھا، یہ سارے مولوی لوگ میرے سے زیادہ خوش رہتے تھے۔ جب میں نیب کے، آپ بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ میں اچھا، جب میں نیب کی عدالت میں تھا، نیب والے میں تھا، تو میرا کمرہ ملا ہوا تھا، اور کمرے میں ایک اور دوسرا کمرہ تھا، اس میں یہ سارے سنی مولوی تھے۔ ملک سنی میں بھی ہوں، میں سنی ہوں، شیعہ نہیں ہوں، خاندان میں آدھے سنی آدھے شیعہ ہیں وہ تھا۔ تو جب میں ایک ساتھ والے کمرے میں تھا تو ادھر کو 8-10 مولوی اکٹھے کھانا کھاتے تھے، اکٹھے ملتے تھے۔ تو صبح صبح جا کے میں ان کو کہتا تھا یا علی مدد، تو وہ کہتے تھے ہاشمی صاحب آپ السلام علیکم نہیں کر سکتے؟ میں کہا آپ پیر مولا علی مدد نہیں کہہ سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں پیر مولا علی مدد، کیا جاتا ہے؟ پھر ان کو میں کہتا تھا میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، کبھی نہیں سننا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں کوئی تنگی نہیں ہوتی، کسی قسم کو کوئی تنگ نہیں ہے وہاں جتنا آرام اور سکون ملتا ہے۔ رات کو سب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں نا ادھر، شاید آپ بھی جاتے ہوں جب اگر آپ سے ارسلہ کرتے ہیں، کھانے پینے۔ اب ایک چیز بتاتا ہوں بس یہ بات ختم کرتا ہوں۔ جو میرا ہمارا کیمپ تھا اس میں تھے فہد حسن فات، اپنا احد چیمہ صاحب، جناب سعد رفیق صاحب، جناب سلمان رفیق صاحب، اور بھی ایسے شباز بھی آئے تھے۔ تو صبح باقاعدہ بفے لگتا تھا ناشتے کا، اس بفے میں کھگے آتے تھے فہد حسن فات صاحب کی طرف سے، اور جو سالن اور حلوہ پوری پتہ نہیں پائے فلاں، یہ گجران والے تو آئے نہیں، یہ لاہور تو آئے نہیں، اتنے سادگی وہ میں تو کھانے کا شوقین نہیں۔ اور وہ ماں نے جو تھی وہ امی، کیونکہ نیوٹریشن کی پی ایچ ڈی تھی یا فوڈ اینڈ نیوٹرن، تو کھانے کا بھی بڑا احتیاط کی عادت تھی۔ خیر میں تھوڑا سا کھاتا تھا تو ایسا پیٹ بھر جاتا تھا، اور اللہ کے فضل سے احد چیمہ صاحب جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں مجھے گلوریا جین کی کافی نہیں لے آئے، یہ گلوریا جین کی کافی نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یعنی گلوریا جین کی کافی نہ ملے تو پھر قید مکمل نہیں ہوتی، دیکھو نا قید مکمل نہیں ہے۔ کتنا بڑا عہدہ ملا ان کو اس قید کی وجہ سے، تو جیل میں جانے کی تو خواہش ہی رکھا کرو، بھاگانا کرو جیل سے۔ تو بس میں یہ کہتا ہوں جو محسن نقوی صاحب جو کچھ مجھے لکھ کے دے دیا گیا، حقیقت میں مجھے لکھ کے دیا، میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ اچھا، محسن نقوی صاحب شہید ایک عہد کا نام ہے، اور ایک عظیم شاعر تھے، ایک عظیم دانشور کا نام ہے، ایک ایسا نام ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا سارا کام چھوڑ کے ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمہوریت کے لیے، عوامی بالادستی کے لیے جو جد و جہد انہوں نے کی ہے، اس کو ہم بھی اور ہماری اولاد بھی یاد رکھے گی، اور ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دوسرے محسن نقوی کو یاد رکھنے لگ پڑیں۔ ایک اور بھی محسن نقوی ہے، اس کو یاد کریں، اور اس کو یاد کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ قائد اعظم ہے نا، قائد اعظم، اس کی تصویر آپ نے اپنے آفس میں نہیں لگائی ہوئی؟ تو اگر کوئی اپنی جیب میں بھی رکھ لیتا ہے قائد اعظم کی تصویریں، فعال چیزیں، اور اپنے گھر میں بھی بھر لیتا ہے، تو کون سی بات ہے؟ سمجھتے ہیں قائد اعظم کی تصویر کو کیوں لوگ پسند کرتے ہیں؟ 1000 کے نوٹ پہ بھی ہے، 5000 کے نوٹ پہ بھی ہے، تو اب یہ کیا کریں ہم کہ اگر ان کے نوٹوں پہ تو نہ رکھیں، ان کی تصویر سے ہمیں پیار ہے ہم تو رکھیں گے۔ تو ہر طرح سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ محسن نقوی کو اپنے عظمت کی وجہ سے جو انہوں نے کردار ادا کیے، اب باقیوں کو بھی جیسے بھی کہیں، اور کوئی نہ ہو گئے دنیا کے ساتھی نے کہتے من بھی نہ دوبارہ اندر کر دو، خیر دوبارہ ہونے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ سمجھ جائیں میری بات کو۔ تو بہت فرق ہوتا ہے انسان میں، نام تو ہماری مائیں رکھ لیتی ہیں وہ والا، پر انسان میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، ان کو بھی زندگی میں اچھا کرے، پاکستان میں ہماری ہر چیز میں ہماری کامیابی ہو۔ اگر میں کہیں کہہ دوں گا کھیل میں کامیابی ہو تو پھر تو کوئی اور مطلب سمجھ جائیں گے لوگ۔ تو یہ ہے ضیاء اور اسحاق کے سامنے ڈٹ کے۔ اب دیکھیں ضیاء جب تک تو تھے نا چیف آف آرمی اسٹاف، تو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو جب ایئرپورٹ پہ وہ آتے تھے تو جیسے میں چلا گیا، میری تو کوئی اتنی بڑی حیثیت تھی، حیثیت میری زمانے میں بڑی تھی، میں بڑا غلط قسم کا بندہ تھا، بہت سخت تھا، جوان تھا، تو وہ یوں کرے ہوتے تھے، یوں کھڑے ہوتے تھے، او السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ایک تو وہ یہ کرتے تھے، اور ابھی شہید بھٹو کے کمرے سے یوں نکلے، پنڈی والا ہوتا تھا، یہ والا نہیں تھا، تو وہ ادھر سے نکل کے اے ڈی سی کے کمرے کی طرف جا کے اس کو سلوٹ مار دیتے تھے، ایک کپتان کو سلوٹ مار دیتے تھے،
تو لوگ ہم سب کہتے تھے یار کیا سادہ آدمی ہے، کیا سادہ آدمی ہے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میٹنگ کے بعد مارشلوں لگائے. کتنا نیک آدمی تھا، تو کیسے چھپا رہا ہوں، کیسے کیسے ایگزائل ہوئے ہیں، کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوئی ہے. تو اس کا مقابلہ کرتے رہے محسن نقوی صاحب. ضیاء الحق کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا. باقی جرنیلوں کے ساتھ ٹھیک ہے، ضیاء الحق بڑا سخت اور ڈاڈا بعد میں نکل گیا، پہلے بہت محتاط تھا. اور علامہ اقبال کے ساتھ میں برابری کا شریک ان کو ٹھہرا سکتا ہوں، ان سے اوپر تو نہیں لے جا سکتا کیونکہ کچھ لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، ورنہ میرے سوچو ہو تو میں یہ سوچوں کہ علامہ اقبال سے بھی آگے انہوں نے عشق رسول میں وہ کیا ہے، کام کیا ہے. اور جو ہے پھر بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں وہ بہت ان پہ اعتماد کرتی تھیں. آپ دیکھیں نا اپنا مشیر بھی رکھا، اور پھر کتنا اچھا وہ مولوی تھا جو کلچر کا مشیر بنا. یہ سوچیں آپ کہ وہ کتنا ذہین اور کھلے دل کا آدمی ہوگا جس کو کلچر کا مشیر بناتے ہیں. تو ابھی دیکھیں میری جب باتیں ہیں اس میں آدھی بیوقوفی کی باتیں ہوں گی، آدھی فضول باتیں ہوں گی، کیونکہ جب ایک بندے کو جو چیز آتی نہیں ہے تو جب اس سے کہا جائے کہ یہ کرو تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرے گا جیسی میں کر رہا تھا. تو مجھے امید ہے سچ بولے سر، آپ نے کمال رکھی. تو میں نے تو سچ یہاں تک بولا. شہید بھٹو ایک سچ آپ کو اور بتا دیتا ہوں جلدی سے، دیر برد نہیں میں 2 سچ بتاؤں گا. ایک تو نقل جب کرتا تھا وہ بڑا تنگ کرتا تھا مجھے، اس کا قصہ نہیں بتاتا ابھی. لیکن ایک میں آپ کو سچ اور بتاؤں. ایک دن بھٹو صاحب آئے لاہور میں، کہنے لگے تم لوگ جو وہ سارے بیٹھے ہو اور یہ کیا بات ہے تمہارے پنجاب میں یہ اوقاف ڈپارٹمنٹ تمہارے پنجاب میں نہیں آتا، یہ مسجدوں کے مولوی سارے تمہارے انڈر میں نہیں آتے جو گورنمنٹ کی مسجدیں. پی ایم اے کی موومنٹ چل رہی تھی بڑی سخت. تو ہم نے ساری گردن جھکائے ہوئے تھے کہ جی تو تم لوگوں کو ایک مولوی سے نہیں تم ملاقات کر سکے، ایک کو نہیں تم توڑ سکے، کیا کریں. تو پھر میں نے یہ کہا کہ کچھ کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں ایک مولوی صاحب آتے تھے ہمیں قرآن شریف پڑھانے کے لیے. میں نے ان سے پوچھا پلاٹ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی چاہیے. اس کے بعد میں نے ہاتھا مول چند ایک علاقہ ادھر ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا پلاٹ چاہیے؟ کہتا چاہیے. میں کہا جی ٹھیک ہے آپ کو پلاٹ دلاؤں گا. ادھر ایک لوہے کی دکان تھی شرے میں، وہ لوہا توڑتے تھے ایک صاحب، ان کی بھی داڑھی تھی. ان سے میں نے پوچھا، وہ بہت گندے ہوتے تھے ویسے. میں نے کہا پلاٹ چاہیے. اس طرح میں نے کو 5-6 لوگ ہوں گے. پہلے میں ان کو کہا نہا کے آئیں زبردست طریقے سے. میں نے آپ کے لیے جوڑے خریدے ہیں، میں نے آپ کے لیے وہ جیسے ہمارے وہ پہنتے ہیں، میں کیونکہ سنی ہوں مجھے لفظ اچھے نہیں آتے تو مائنڈ نہیں کیجیے گا. تو مطلب شیعہ حضرات کا نہیں وہ ہوتا، ایک کو وہ پہنا دیا، ایک کو ویسے کپڑے پہنا دیے، ایک کو یوں کر دیا، ایک کو ٹوپی بنا کے یہ وہ سا کر کے نا 5-7 کو لے کے آؤ تھا. اور بڑے حلوے، سوجی وہ حلوہ، کاجو ہے، شلو ہے، گلاب جامن، یہ وہ بھر دیے. اس زمانے میں ایسے جلوے سجاتے آتے. وہاں صرف ایک آتا تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، اور ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا فوٹوگرافر ایک وہ آ گیا. اب جب وہ آ گئے تو ان کی فوٹویں کھینچی گئی، سب کچھ ہے. اب ہوا یہ کہ وہاں 9 بجے کی خبریں آتی تھیں پی ٹی وی پہ اس زمانے میں، اور اس کے بعد خبریں بند ہو جاتی تھیں اور ہم لوگ سوتے تھے. 9 بجے کی خبروں کے بعد تو کوئی آتا نہیں تھا ملنے آپ کو. میرا گن مین باہر سے آیا اور میرے باہر سے جو سسٹم تھا اس سے مجھے آ کے کہا کہ جی ایک صاحب بنے وہ بڑا ضروری ملنا چاہتا ہے. میں کہا کیا کہتے نہیں ہے سب واقف ہی آیا. اچھا بولے کوئی سیکورٹی کا پرابلم نہیں. میں باہر چلا گیا تو ایک آدمی مجھے ملا، یوں کپڑے یوں باندھا یہ باندھا. ایک دم میرے پیروں میں گرا. میں نے کہا کیا؟ وہ مر گیا اور میں نے مار چھڑیا انہوں نے. میں کہا وہ میں انہوں نے قرآن پڑھا رہا سر پی ٹی بیچ پر چلتا ہوا آ گیا کہ مولویوں کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، علماء کرام کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات. انہوں نے تو مجھے مار دیتا ہے. میرے دیکھو میرے زخم میں نے مار کیا، میں نے کتنے جاوا یہ دوسرا میں وہ تیسرا. پھر ان سب کو اکٹھا کیا، ایک کوچ میں صبح بٹھوایا، مری کے جب پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا تھا کہ بیچاروں کو پلاٹ آج تک نہیں ملے. یہ ویسے میری طرف سے جاتی ہے. اور یہ جو ہوا تو جب ٹی وی پاکستان ٹائمز میں، پاکستان ٹائمز اس وقت سب سے اخبار اچھا ہوتا تھا، تو اس کی ہیڈنگ پہ لکھا تھا کہ بجے مولویوں کی ملاقات چیف منسٹر پنجاب سے ہوئی. اب شہید بھٹو نے اس کے نیچے لکھا ویل ڈن. وہ جو کٹنگ جاتی ہے نا تو اس کو ویل ڈن لکھا اور ویل ڈن کر کے وہ آ گیا. ویل ڈن لکھ کے اور ان کو مل گیا، لاہور میں چیف منسٹر کو مل گیا. ایک خوشی سی منائی گئی. اور ایک جلدی سے بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ میٹنگ، بس یہ مجھے پتہ ہے بور کر رہا ہوں آپ کو، مجھے پتہ ہے بور کر رہا ہوں، لیکن میں جب سچ پہ آیا انہوں نے کہا سچ بات تو میں 1-2 سچی باتیں بتا ہی دوں.
اب ایک میں نہ بتاتا، ایک صاحب نے یہ کتاب میں لکھ دیا اس زمانے میں، اپنی بک جو لکھی نا سوانے اپنی ٹائپ، تو اس میں انہوں نے ایک اس طرح میٹنگ ہو رہی تھی، تو شہید بھٹو نے کہا تھا کہ میں چیف منسٹر ہاؤس آ کے میٹنگ کروں گا، گورنر ہاؤس میں نہیں کروں گا. تو وہاں وہ آ گئے اور ایف ایس ایف والے جو تھے مسعود محمود اس کا نام تھا، ہاں مسعود محمود بھی بیٹھا تھا، دوسرے بیٹھے، میری عمر بہت چھوٹی تھی. تو وہ بات کر رہے تھے، میں نے کہا اس سے تھوڑے دن پہلے نا غلام مصطفیٰ کھر کا جلسہ اور شیرمت بھٹی کے جلسے میں نا غلام اس کے جلسے میں نا وہ چھوڑ دیے تھے سانپ ٹائپ چیز کچھ، تو اس کی وجہ سے ان کے سارے لوگ زخمی ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کو چڑھ گئے، زخم خون بڑا بربادی ہوئی تھی ان کی. تو میں نے کہا، میں بول پڑا، میں نے کہا سر ابھی یہ جو ہے نا جلسہ خراب کرانے والا کام کچھ چھوڑے، میں مینیج کر لوں گا. میں نے کہا تو مسعود محمود کہتا ہے جینٹل مین وی آر ٹاکنگ سیریس. جیسے اس نے کہا نا ٹاکنگ سیریس، شہید بھٹو نے کہا ہی از آلسو ٹاکنگ سیریس، از دا پارٹ آف دا میٹنگ وائی یس. تو پھر مسعود محمود صاحب چپ ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں اوکے میٹنگ اس میں کرو، آپ کرو. وہ میرے کو بڑی چیزوں پہ اعتبار کرتے تھے. مختصر یہ کرتا ہوں، میں نے ایک ڈی ایس پی وارث ہوتا تھا، اس کو فون کیا، وارث یا یہ کہا کتنے جیب کترے ہیں تمہارے پاس؟ کہتا سر میں خدا کی قسم میرے تو جھوٹے الزام میں، میں ایسا نہیں ہے. کہا میں کہا نہیں میں نہیں کہتا تم ایسا کہ تو مجھے جیب کترے چاہیے دینے ہیں، مجھے جیب کترے چاہیے دینے ہیں. کہیں کیوں؟ خیر جناب صاحب پھر مختصر کر دیتا ہوں، میرے پاس 4-5 بسوں میں نا 5 کلب روڈ میرا گھر بھی تھا، آفس بھی تھا، میں نے وہ جیب کترے ادھر بلا لیے. جب جیب کترے ادھر آئے تو وہ اس طرح اتر رہے تھے گاڑی سے نا، یہ وہ میں شیشے میں دیکھ کے ہنسی نہ رکے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی ساڈا بھی ٹیک ہے، سانو بلایا گیا ہے. خیر میں نے کھانے کا انتظام کیا تھا اور 5-6 بسیں میں نے پیپل پارٹی کے ورکرز کی بھی بلائی تھیں. میں نے کہا جس کی یہ جیب کاٹے گا نا وہ اس کو پکڑ لے گا، تم نے اس کو پکڑنا ہے، تو جیب کاٹ رہا تھا، جس کی جیب کٹے گی نا اس کو تم نے لڑنا ہے. تو لڑائی ہو جائے گی، ہر کونے میں لڑائی ہوگی. وہ 50 تھے، 50 کونے بن گئے اور میرے 4 آدمی بن گئے اسٹیج. وہ آپ نے پتہ ہوگا خیر ناصر باغ کا جو جلسہ برباد ہوا تھا، ختم ہوا تھا. تو مجھے شہید بھٹو نے اس وقت پوچھا تو مجھے سچ بات بتاؤ، یہ بتاؤ سچ. جب یہ اب میں قصہ چھوٹا کر رہا ہوں نا، ورنہ تو اور بتاؤں کیا ہوا کیا پوچھا. یہ جب تم نے اس دن بات کی تھی تمہارے دماغ میں یہ بات تھی کہ تم ایسے کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. پھر اس دن میں نے ان کو وہ بھی بتا دیا کہ سر وہ مولوی بھی جھوٹے تھے، وہ مولوی بھی سچے نہیں تھے، مولوی بھی ایسے ہی تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس لیے مجھے آپ نے میرے جھوٹ بتانے کو اپریشیٹ کیا، تو اور زیادہ نہیں بولوں گا، ورنہ کسی پھر نوکری پہ لگ گیا تو آپ کہیں گے جھوٹا بڑا ہوتا خیال کرنا. شکر ایک نوکری پہ میں آ رہا تھا اور سب کچھ ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا نام کل کسی اور کا اناؤنس ہو گیا، وہ آ رہا ہے اس جگہ پہ. لیکن پھر شاید میں آپ کو یہ باتیں نہ بتاتا. اور اب تو عمر اتنی نہیں رہ گئی باقی کہ یہ دلوں میں چیزیں لے کے چلا جائے انسان. دل کرتا ہے کہ سب بتاؤ، اور اچھا ہوتا ہے سب. اللہ آپ سب کو بہت خوشیاں دے. محسن نقوی صاحب کو جنرل فردوس کا وہ مقام دے جو پروردگار نے اپنے تمام بہترین لوگوں کے لیے، سب سے زیادہ اپنے اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو جگہ ہے وہی ان کے لیے ہو. وہ ویسے بھی شہید تھے، ان کے لیے وہی جگہ ہوگی. اور پروردگار ہم سب کو ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے. بہت مہربانی جزاک اللہ. تھینک یو.